अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आयशा नाजिश बलोच और इस वुमेंस डे में आपके लिए लेके आ रही हूँ एक ख़ातून का इंटरव्यू जो रिश्ते में मेरी वालदा हैं, लेकिन बतौर ख़ातून उनकी इस सोसाइटी में, इस मुआशरे में कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने शोबा तालीम में अपनी खिदमात सर्व की तकरीबन 25 से 30 साल। और उसके बाद फिर औलाद की परवरिश में आने वाले मसाइल, वसाइल को इस्तेमाल करना, अकेले परवरिश करना, सिंगल मदर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा करना, ये तमाम तर चीज़ें इस इंटरव्यू में डिस्कस की जाएंगी और आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ कोई भी एक कॉमन औरत जिसे आप वर्किंग नहीं कहते, वो वर्किंग वुमेन नहीं होती क्योंकि वो कोई जॉब नहीं कर रही होती, क्योंकि वो अर्न नहीं कर रही होती, लेकिन एक्चुअली वो 24 घंटे सातों दिन काम कर रही होती है, क्योंकि वो सुबह उठती है, औलाद को नाश्ता बना के देती है, खाना बना के देती है, अपने तमाम तर जिम्मेदारियां अदा करती है। उसके बाद बच्चे घर आते हैं तो उनकी तालीम और तरबियत के मामलात होते हैं, ये तमाम काम करती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो हाईलाइट नहीं हो पाती। हाईलाइट होती हैं वो औरतें जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रही होती हैं, जो तनख्वाह ले रही होती हैं, लेकिन हम इन बग़ैर तनख्वाह वाली औरतों को, जो बग़ैर किसी भी कॉम्पनसेशन के, बग़ैर किसी मंथली तनख्वाह के, जो घरों पे काम कर रही होती हैं और इस कदर तकलीफ़ दे मामलात जो है वो उनसे निबरद आज़मा हो रही होती हैं, उनके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करते। तो चलते हैं उनके तारुफ़ की तरफ। मेरी वालदा का नाम है इफ्तिखार फ़ातिमा और माशाल्लाह से वो एक हाईली क्वालिफ़ाइड ख़ातून है। जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी हम तक, हमें यहाँ पहुँचाने तक और उससे पहले, हमारी पैदाइश से पहले, उनकी तालीम, तरबियत, उनका अपना बचपन, उनकी शादी और उसके बाकी फिर हमारी परवरिश के, बड़े होने के मामलात, हमें यहाँ तक पहुँचाने के मामलात उन्होंने कैसे गुजारे। चलते हैं इफ्तिखार फ़ातिमा की जानिब। शुक्रिया, दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं इफ्तिखार फ़ातिमा, ज़ौजा मोहम्मद, हैदराबाद से आपके सामने मेरी पैदाइश कोयटा बलूचिस्तान की है। इंतहाई आला तालीम याफ्ता ख़ानदान से ताल्लुक़ रहा है। वालिद साहब शायर भी थे और उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी। वालदा साहिबा दर्स व तदरीस से मुताल्लिक़ रहीं और पूरे बलूचिस्तान में मिसेस यकीन के नाम से जानी पहचानी जाती है। मैं 7 भाई बहनों में पहली बहन जो हयात हूँ और आपके सामने। 5 भाई, 4 मुझसे बड़े और 1 मुझसे छोटे। जो माशाल्लाह छोटे जो हैं वो कोयटा में बहैसियत 3 के, और जो मुझसे बड़े हैं वो आर्मी में एक आला ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं। मुझसे छोटी बहन वो भी न सिर्फ कोयटा बलूचिस्तान में बल्कि हैदराबाद में भी दर्स व तदरीस से मंसूब है। तो यूँ बहुत रिच घराना, अमीर घराना तो नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वालदैन की तरबियत की वो खुददारी, वालदैन का अपना मिजाज, इनकी सारी आजिज़ी, शुक्र और मुस्तकिल मेहनत और जद्दोजहद करते रहे, उसमें हमारी बहुत अच्छी तरह से गुज़र बसर हुई। तमाम भाई बहनों के तालीमी मराहिल बहुत अच्छी तरह से गुज़रे। यूँ समझे कि मेरी वालदा की काविशों से मेरे वालिदैन, वालिद साहब और मेरे भाई बहनों की सबकी मुस्तकिल तरीक़े पर मिलजुल कर रहना, मेहनत मुशक्क़त करना, हर शख्स, हर फर्द, यानी हम भाई, तमाम भाई बहन अपने अपने जगहों पर बहुत अच्छा नाम पा गए। मैं आला मकाम तो उसको यूँ नहीं कह सकती कि आला मकाम तो उस रब्बे जलील का है, लेकिन वालिदैन की तरबियत, उनकी मेहनत, उनकी काविश और हम लोगों की आजिज़ी, इंकिसारी और वालिदैन का कहा मान कर जो भी कदम हम बढ़ाते रहे,
انہوں نے ہمیں بہت اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی؟ میری تعلیم کچھ وقفے کے دوران BA اور اس کے بعد ایک بچے کی پیدائش کے بعد ماسٹر تک کی تھی۔ آپ نے ماسٹرز کون سے سبجیکٹ میں کیا؟ اسلامیہ۔ تمام تر تعلیم آپ نے اپنی شادی سے پہلے حاصل کر لی تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ تعلیم آپ نے شادی کے بعد بھی حاصل کی؟ جی۔ تو شادی سے پہلے کتنی تعلیم حاصل کی تھی؟ شادی سے پہلے میں نے گریجویشن کی۔ یعنی آپ نے ماسٹرز اپنی شادی کے بعد کمپلیٹ کیا تھا؟ جی، شادی کے بعد، بلکہ ایک بچے کی پیدائش کے بعد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو کتنا آسان رہا تھا یہ ماسٹرز کرنے کا سفر شادی کے بعد اور ایک عدد بچے کے بعد؟ مشکل تو نہیں، کیونکہ انسان جس چیز کا عزم کر لے وہ کبھی بھی مشکل نہیں ہوتی۔ ہمت کرے انسان تو کیا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو اس طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھ لوں کہ آپ کے لیے سفر آسان تھا اور آپ کے ارد گرد جتنے لوگ تھے انہوں نے آپ کو اس سفر میں سپورٹ کیا؟ میں اگر اس بات پر فخر کروں تو غلط نہ ہوگا کہ نہ صرف میرے والدین بلکہ میرے تمام اہل خاندان، دائیں بائیں کے تمام افراد، جو ہمسائے کہہ لیں، احباب کہہ لیں، انہوں نے ہر حالت میں رہنمائی کی، نہ صرف میری بلکہ اس زمانے میں شاید مجھے کہنے دیجیے کہ انسانیت اس حد تک جاگی ہوئی تھی کہ لوگ تنبیہ بھی کرتے تھے، غلطیاں بھی نکالتے تھے، آرڈرز بھی دیتے تھے، اور سننے والے یا ہم جو اس زمانے میں بچے تھے، نوجوان تھے، وہ برا بھی نہیں مانتے تھے اور فرما برداری کا ثبوت بھی دیتے تھے۔ آپ نے بتایا کہ جب آپ تعلیم حاصل کر رہی تھیں تو آپ نہ صرف یہ کہ شادی شدہ تھیں بلکہ ایک بچے کی والدہ بھی تھیں، تو کیسا سفر تھا آپ کا اپنی جو ہم جماعت طلبہ تھیں ان کے مقابلے میں؟ ظاہر ہے کہ آپ شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں تھیں اور وہ یقیناً ان میں بہت ساری کنواری بھی رہی ہوں گی، تو کیا فرق سمجھتی ہیں آپ اپنی اور ان کی زندگی میں؟ کیا دیکھا آپ نے؟ ان کی زندگی کیسی تھی اور اس کے مقابلے میں آپ کی زندگی اس وقت جس میں ذمہ داری تھی، ظاہر ایک بیوی ہونے کی ذمہ داری تھی، ایک والدہ ہونے کی ذمہ داری تھی، ایک گھر گرہستی سنبھالنے والی عورت ہونے کی ذمہ داری تھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس قدر فرق تھا آپ لوگوں کی زندگی میں؟ شادی کے بعد کی تعلیم میں میرا تعلیمی سفر کسی یونیورسٹی سے متعلق نہیں رہا، اسے میں نے اپنے طور پر اپنے والدین کی اور بڑوں کی سرپرستی میں اسے حاصل کیا۔ یعنی کہ بطور پرائیویٹ کینڈیڈیٹ اپنی تعلیم مکمل کی آپ نے؟ جی ہاں، کیونکہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ میرے اپنے دوسرے بھی ایسے امور تھے جن کی انجام دہی بہت ضروری تھی۔ یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ چیلنجنگ ہو گیا۔ تو کیسے آپ نے اپنی روزمرہ کی زندگی، اس کے ساتھ ایک بیوی ہونے کی ذمہ داری، ایک ماں ہونے کی ذمہ داری، گھر سنبھالنے کی ذمہ داری، اس سب کے ساتھ ایک اضافی ذمہ داری اپنی تعلیم مکمل کرنے کی، یہ سب کچھ آپ نے کیسے کیا؟ دیکھیں، زندگی تو چیلنجز سے گزر رہی تھی، کچھ عادی بھی تھی، لیکن رہنمائی احباب کی، خاندان کے تمام افراد کی، خاص کر والدین اور بھائی بہنوں کی اس قدر تھی کہ بہت پشت پناہی رہی اور آگے آگے بڑھتے رہے۔ جہاں تک بیوی کے ناطے یا ماں کے ناطے ایک خاتون خانہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، مجھ پر اثر نہیں پڑا، اس لیے کہ میاں بھی بہت زیادہ سپورٹر تھے۔ جب میں مصروف ہوتی تھی تو وہ گھرداری کو اور بچوں کو سنبھال لیتے تھے۔ پھر شاید
میرا حلقہ احباب ایسا تھا کہ ان کی طرف سے بھی مجھے بہت مدد ملی، تو یوں وہ سفر بھی بہت اچھا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک اولاد کی ماں ہونے کے بعد زندگی میں کس لمحے آپ کو اس بات کا احساس ہوا یا آپ کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اب آپ کو جاب کرنی چاہیے؟ اصل میں شادی کے بعد دبئی چلی گئی تھی۔ کہنے کو تو بہت اچھا ہے کہ جی دبئی چلی گئی تھی، لیکن وہاں کچھ دنوں کے بعد والدین، خاندان، احباب بہت یاد آئے۔ روتی جاتی تھی، ہر پلین کو دیکھ کر کہتی تھی بس اس میں لٹکوں چلی جاؤں۔ تو زندگی میں بڑے اچھے لوگ بھی مل جاتے ہیں، انہوں نے شاید اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے، بات چیت سے اندازہ لگایا کہ میں پڑھی لکھی ہوں، کچھ کر بھی سکتی ہوں، تو کہا تم بھائی کہیں جاب کرو، اندھا کیا چاہے دعا کی۔ میں نے بھی مسکرا کر ہاں کہا۔ تو دبئی میں میرا پہلا اپائنٹمنٹ اینتھونی اسکول میں ہوا، جو چھوٹے بچوں کا اسکول تھا۔ اس وقت میں اکیلی تھی، یعنی ہم دو میاں بیوی تھے، بچہ نہیں۔ وہ آسان تھا، لیکن پھر چھوٹے بچے کی ولادت کے بعد، خاص کر اس کے 1.25 مہینے کے بعد، یا تو جاب چھوڑتی، پھر میں گھرداری سنبھالتی اور خاص کر بچے کی نگہداشت ہوتی۔ تو اس کے لیے پھر ایک محترمہ کو رکھا گیا جو بزرگہ تھی۔ وہ صبح آ جاتی تھی، میرے بچوں کو سنبھالتی تھی، اور وہ تقریباً 1-1:30 بجے پران میں بچے کو نہلا دھلا کر تیار کر کے میرے پاس لے آتی تھی۔ مشکل ضرور رہی، لیکن اس کو بھی آسان یوں بنایا گیا کہ جو شوہر تھے وہ بہت تعاون کرتے تھے، احباب کا بھی تعاون تھا، محترمہ ضعیفہ تھیں، وہ نگہداشت کرتی تھی، تو بچے کو لے آتی تھی، نہلا دھلاتے دیتی تھی۔ اس کے بعد میں پھر گھر میں آ کر اپنی کام کاج کے سنبھال لیتی تھی۔ تقریباً کتنا عرصہ آپ نے درس و تدریس کے معاملات اور یہ تمام تر جو ذمہ داریاں ہیں وہ سنبھالی؟ کتنا ایکسپیرینس ہے آپ کا آن جاب؟ دبئی کے اس اسکول میں میں نے کم و بیش 19 سال کام کیا، جو لگاتار تو نہیں، وقفے وقفے سے۔ اور جب جب کام کیا میں بلائی گئی، یعنی وہاں جو بھی ہیڈ تھے ان کے علم میں یہ تھا کہ میں وہاں کام کرتی ہوئی گئی ہوں، تو وہ بلا لیا کرتے تھے، تو میں ویسے ہی ملنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کوئی ٹائم ٹیبل دے دیں گے اور کہیں گے جی آپ جا کر یہ 2-3 پیریڈس تو دیکھیں کلاسز کو۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ صرف ویسے ہی مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو وہ مذاق ہوتے ہوتے میری ملازمت بن گئی۔ تو مجموعی طور پر آپ کا 19 سال کا تجربہ ہے درس و تدریس سے منسلک؟ جی نہیں، 19 سال کا تجربہ میرا صرف دبئی کا ہے۔ 7.5 سال میں نے شادی سے پہلے بلوچستان میں کام کیا، تو یوں سے آپ 26 سال سے زائد کہہ سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ کافی طویل تجربہ ہے۔ تو کیونکہ آپ درس و تدریس سے منسلک رہی ہیں اور وہ بھی ماشاء اللہ سے زندگی کے 26 سال، تو آپ نے نظام تعلیم کو، میں پاکستانی نظام تعلیم کی بات نہیں کری کیونکہ آپ دبئی میں اسکول سے منسلک رہی ہیں، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ نظام تعلیم کو آپ نے کیسا پایا، اور کون سی ایسی چیزیں آپ کو اپنی جاب میں، اپنے ایکسپیرینس میں آپ کو ایسی لگی کہ نظام تعلیم میں یہاں پہ یہ تبدیلی آنی چاہیے یا یہاں پہ یہ چیز بہتر ہونی چاہیے؟ دیکھیے، نظام تعلیم پر ہم کیا بحث کر سکتے ہیں، یہ تو خود نظام اور تعلیم دونوں الفاظ کا مجموعہ بہت واضح ہے۔ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کا وہ عرصہ جو دبئی میں نکالا، میں نہیں کہہ سکتی کہ وہاں کسی قسم کی کوئی کمی
دیکھنے میں آئی. ہر شخص بہت مخلص طریقے پر محنت کرتا تھا. والدین بچے عمل کرتے تھے اور اس کا نتیجہ ہر ایک کو بہت اچھا ملتا تھا. اساتذہ کو بھی، والدین کو بھی اور بچوں کو بھی. البتہ اب جب میں پاکستان آئی ہوں، خاص کر یہ 10-12 سال کا عرصہ آپ دیکھ لیں، نا امید تو نہیں ہوں، مغموم ضرور ہوں. مغموم ہونے کی کوئی خاص وجہ؟ جی، سچ بہت کڑوا ہوتا ہے. تربیت، تدریس، درس، یہ سب علیحدہ علیحدہ الفاظ ہیں، لیکن اس کا تکون نہیں ہے. آج کل طلباء، اساتذہ، والدین کہیں نہ کہیں ایسا خم ہے جہاں سنجیدگی نہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ تمام اساتذہ، والدین یا بچے سبھی ایسے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری اتنی کوتاہیاں ہیں کہ اس میں جھول آ گیا ہے. ماشاء اللہ سے آپ کا جو ورک ایکسپیرینس ہے، جو تجربہ ہے، وہ صرف وہی 26 سال کا ہے. اس کے علاوہ ماشاء اللہ آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کی بہویں بھی ہیں. آپ نے عورت کا تقریباً ہر قسم کا روپ دیکھا ہے. آپ نے ایک ورکنگ وومن کو بھی دیکھا ہے، آپ نے ایک ہاؤس وائف کو بھی دیکھا ہے جو 24/7 ورکنگ وومن ہوتی ہے. ورکنگ وومن بھی جو ہے وہ 24/7 ورکنگ وومن ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ وہ گھر بھی سنبھالتی ہے، وہ بچے بھی سنبھالتی ہے اور وہ باہر کی دنیا بھی سنبھالتی ہے. لیکن ہم کہیں نہ کہیں جو ہماری ہاؤس وائفز ہوتی ہیں ان کو ہم بہت زیادہ اوور لک کر جاتے ہیں، ہم انہیں نظر انداز کر جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ کوئی پیسے کما کے نہیں لے کے آتی، اس لیے وہ کوئی خاص ایسی ذمہ داری نہیں ادا کرتی. آپ نے کیونکہ سنگل مدر کے طور پہ کافی عرصہ گزارا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک ہاؤس وائف کی زندگی کیا ہوتی ہے اور کیا وہ آسان ہے جس حساب سے ہم سوسائٹی میں موو کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہاؤس وائف جو ہے وہ ایک سافٹ کارنر میں ہوتی ہے، ایک ایزی کارنر میں ہوتی ہے، اس کی زندگی آسان ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ خاتون خانہ اس کی زندگی کس حد تک آسان ہے یا مشکل ہے. یہ جس گھر میں رہتی ہے وہاں کے افراد سے خاصا اس کا تعلق ہے اور دار و مدار بھی ان پر ہے. دیکھا جائے تو اس معاشرے میں زمین آسمان کا فرق آتا ہے. کہیں اس کو عزت دی جاتی ہے، کہیں اس کی محنت کو سراہا جاتا ہے، کہیں استقبال ہوتا ہے اور کہیں بالکل کچھ نہیں. بعض ایسے گھرانے ہیں جہاں میاں باپ بھائی کما کر لائے تنخواہ یا مزدوری جو بھی ہے، انہوں نے آ کر گھر میں موجود ماں بہن بیٹی بیوی ان کے ہاتھ میں دے دی، اب وہ گزارا کر رہی. لیکن بہت سے گھرانے ایسے ہیں، تقریباً 70% جہاں عورت کو ویلیو نہیں دی جاتی. صرف یہی ہے کہ جی ہم نے یہ لا دیا ہے، وہ پکا لے اور کھلا دے اور سمیٹ لے. گھر کے مختلف کام جو ہے صبح سے شام تک وہ انہی کی نظر ہوتی رہے، اس کے آرام کا بھی نہیں احساس ہوتا ہے. تو یہاں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ عورت کیا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک پسلی سے بنایا جس میں خم ہے، تو یہ معاشرہ یا مرد یا وہ افراد جو اس سے متعلق ہیں وہ کیوں ایک سیدھی لکڑی بنانے پر تلے ہوئے ہیں؟ اس سے وہ ٹوٹ تو جائے گی لیکن وہ جھک نہیں سکے گی. اور یقیناً جو برسر روزگار ہیں خواتین، میں یہ نہیں کہتی کہ
تمام ہی کی وہ لائف بہت اچھی ہوتی ہے، یا وہ بھی بہت اچھے طریقے سے اپنی تمام ضروریات یا اپنی شخصیت اس کے لیے بہتر سے بہتر کر پا رہی ہیں. اسے زندگی کا تصادم کہا جاتا ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہم دیکھتے ہیں تو دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن صرف دکھ سننا، دکھ برداشت کرنا یا دکھ جھیلنا یہی نہیں، اس دکھ کو، اس غلطی کو، اور میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ہم جو معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم سب کے لیے پشیمانی کا باعث ہے، جو نہیں ہونا چاہیے. کوشش کریں کہ ایک بڑا خاص جملہ کہا جاتا ہے کہ عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے. کیا آپ اس بات سے اگری کرتی ہیں؟ اور اگر اگری کرتی ہیں تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم اس چیز میں کوئی سدھار پیدا کر سکتے ہیں؟ اس سوال سے نہ جانے آپ نے کتنی خواتین کے دلوں پر ایک تیر پھینکا ہے. یہ صحیح بھی ہے اور قابل مذمت بھی، اور شاید کسی حد تک عورت کی غلطی یا اس کی کوتاہی بھی ہے، لیکن مرد کو بھی اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا. بالکل واضح ہے کہ عورت کی دشمن ہے کہ جب بیوی موجود ہے گھر میں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ہر روپ اسے گھر میں ملا ہے شوہر، اور وہ پھر اپنی نظریں گھر سے باہر نکالنے کے بعد ادھر ادھر دوڑاتا پھرتا ہے اور وہ نظروں کی تسکین چاہتا ہے، اسی پر گزارا کرتا ہے. انسان اس سے بڑھ کر کتنا نہ گر گیا. خدا را وہ خواتین جو رشتہ ازدواج میں ہیں، خاتون خانہ ہیں، ان کو بڑا ایک عجیب سا لگتا ہے یہ کہتے ہوئے، اور اس کی تشریح ہمارے دین میں بہت اچھے طریقے پر کی ہے. میں اتنے اعلیٰ طریقے پر تو نہیں کر پاؤں گی، لیکن یہ کہ عورت، بیوی اپنے وہ تمام فرائض جو واقعی اس پر لاگو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کو بھی دیکھے. یہ نہیں کہ اس کا شوہر کیا چاہتا ہے، بلکہ یہ کہ میں کیا ہوں. پہلے میں بیوی ہوں، پھر میں ماں ہوں. آج کا شوہر بھی چاہتا ہے کہ میری بیوی حسین ہو، اس کے خد و خال بہت مناسب ہو، بہت دلکش ہوں. بلکہ آج کل تو معصوم بچے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بوڑھے نظر نہیں آئیں، بہت خوبصورت نظر آئیں. اور وہ بچے تو حوالے دیتے ہیں کہ جی وہ ہیرو بابا یا پاپا یا ابو، جی وہ ہیرو بہت اچھا لگتا ہے، آپ ویسے بن جائیں. امی، مما، آپ وہ ہیروئن کیوں نہیں بنتی ہیں؟ تو یہ ڈیمانڈ ہے، مرد کی بھی ڈیمانڈ ہے، بچے کی بھی ڈیمانڈ ہے. اور اس چیز پر ہمیں سوچنا بھی چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ جی شوہر یا مرد بالکل آزاد ہو جائے. اپنی ذمہ داریاں، اپنی نیک سیرتی، حسن خلق سامنے رکھیں. آپ کے گھر سے 2 جوان میتیں اٹھی تھیں، اس لمحے جو تکلیف ہے اسے الفاظ میں بیان کر سکتی ہیں؟ اچانک کسی بھی شخص کا دنیا سے اٹھ جانا ایک حادثہ ہی ہوتا ہے، اور حادثے رفقا کے ذہن میں
کیا اثرات ڈالتے ہیں آپ بھی بخوبی واقف ہیں۔ میرا ایک بچہ دبئی میں کھیلتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گیا۔ اسے وہ آن دا اسپاٹ تو دنیا سے نہیں گیا، امی ابو کہتا رہا، بظاہر اس کے جسم سے کوئی خون وغیرہ بھی نہیں نکلا، چوٹ بھی نظر نہیں آئی، لیکن آدھ گھنٹے کے بعد وہ جانبر نہ ہو سکا۔ ایک تو یہ کہ اچانک یہ بات تھی، دوسری میں دبئی میں اکیلی تھی اور 8 ماہ پہلے ہی میں پاکستان سے گئی تھی بچوں کو لے کر۔ یہ سانحہ ایسا تھا کہ اس نے میری زندگی کو ختم کر دیا۔ ہر جگہ بس میں اس بچے کو ڈھونڈتی تھی۔ یقین کیجئے کہ دونوں ہاتھوں سے ریت کو اٹھاتی تھی اور اس میں سے بچے کو تلاش کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے دبئی پاکستان اسلامیہ ہائی اسکول کی ہیڈ مسز ریاض صاحبہ، انہوں نے بس مجھے ملنے کے لیے بلایا تو فوراً کہہ دیا کہ تم اسکول میں کام کرو۔ اس سے پہلے بھی میں ان کے پاس کام کر چکی تھی تو وہ جانتی تھی اس میں۔ میں نے کہا میڈم اب تو میں اتنی ٹوٹ چکی ہوں کہ میرا ذہن کام نہیں کرے گا، کہ نہیں تم جب جوائن کر لو گی ذہن بڑھ جائے گا۔ اور واقعی میرا بہت حد تک ذہن بڑھ گیا۔ کم و بیش 1.5-2 سال پہلے اچانک اطلاع ملی کہ میرا 30-32 سال کا لڑکا ڈیوٹی پر کام کرتے کرتے دنیا صدار چکا ہے۔ یقین نہیں بھی آتا تھا، پھر بھی یقین کیا کہ جن صاحب نے ہمیں اطلاع دی تھی وہ غلط نہیں بول سکتے تھے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ حیدرآباد لایا گیا، لوگ اکٹھے ہوئے، اسے پھر رخصت کیا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ وہ اچانک ایک جوان بچے کی، جو خود بھی 2 بچوں کا باپ، اس کو الوداع جب کہا تو صورتحال کیا ہوگی، بہت یاد آتے ہیں۔ اس سانحے نے تو مجھے وہ بچہ جو پہلے ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکا تھا وہ بھی یاد دلایا۔ کوشش کرتی ہوں کہ بھول جاؤں، بھولتی نہیں ہوں۔ کبھی تو اس شدت سے یاد آتے ہیں دونوں بچے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک نے ماشاءاللہ سے 3 بیٹیوں سے نوازا، تینوں ہی ماشاءاللہ الحمدللہ اپنی اپنی تعلیمی اعتبار سے بھی ماشاءاللہ کسی سے کم نہیں ہیں، اور اپنے جو ان کی پیشے ہیں ان میں ماشاءاللہ سے پیشہ ورانہ صلاحیتیں بھی بہت زیادہ ہیں، بہت ساری عورتوں سے بہت مختلف ہیں، اپنی زندگی میں بہت کامیاب ہیں، اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بہت نام بنا چکی ہیں۔ کیسا محسوس کرتی ہیں اپنی بیٹیوں کی تعلیم پہ، تربیت پہ؟ جب کوئی ان کا ذکر کرتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ اور اپنے آپ کو کس جگہ پاتی ہیں جب لوگ آپ کی بیٹیوں کی تعریف کرتے ہیں؟ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، خواہ وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں اور کسی کی بھی، اچھی جگہ پر کھڑے ہوں، عزت بھی ہو، شہرت بھی ہو، علم کی دولت بھی ہو اور وسائل بھی، آسائش بھی، سب کچھ مہیا ہو، خوشی ہوتی، بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات اس حد تک خوشی ہوتی ہے کہ شکرانے کے آنسو نکل آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس میں میرا کمال ہے، بچوں کی اپنی بھی محنت ہے، کوشش ہے،
میری تکالیف اور دکھ کے ساتھ ساتھ میرے بچوں نے بھی بہت صعوبتیں اٹھائیں، لیکن صرف وہ ایک ہی جملے پر کہ بیٹا یہ زندگی کا خاصہ ہے، جس طرح ایک گلاب کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، زندگی کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے اور ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم یہ برداشت کر لیں گے، انشاءاللہ کل آسان ہو جائے گا۔ الحمدللہ تینوں بچیاں ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اچھی شخصیت ہے۔ آج کل خوبصورتی کا دار و مدار ذرا گورے چٹے رنگ پر ہے، تو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جناب سورج مکھی ہی ہیں یا افریقہ کی نیگرو ہیں، الحمدللہ جاذب نظر ہیں، اور میرے لیے خوبصورت یوں ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کی بیٹیوں کی جو زندگی ہے بطور ورکنگ وومن، وہ دوسری عورتوں کے مقابلے میں آسان ہے، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ مشکل ہے؟ کیونکہ ایک زندگی آپ وہ دیکھ رہی ہیں جو آپ کی بہوؤں کی ہے، جو گھر پہ رہتی ہیں، جو گھر سنبھالتی ہیں اور جو جابز نہیں کرتی ہیں، اور ایک زندگی آپ کی بیٹیوں کی ہے جو تینوں ہی پیشہ ورانہ مراحل میں ہیں، اور اپنے اپنے گھریلو معاملات بھی خود دیکھتی ہیں، ماسیاں نہیں ہیں ان کے گھروں پہ، اور اپنے بچوں کی پرورش بھی کرتی ہیں، اور ساتھ میں اپنی روزمرہ کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں، اپنے سسرالی معاملات ہیں، وہ سب دیکھتی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کی زندگی آسان ہے یا مشکل ہے؟ نہیں، میری بیٹیوں کی زندگی میں مشکل نہیں کروں گی، اس لیے کہ یہ سب کچھ میری ذات سے گزر چکا ہے۔ میری بچیوں نے بھی اپنے ہوش میں مجھے ایسا ہی دیکھا ہے، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس چیز پر ڈھال لیا ہے۔ تھکاوٹ وغیرہ کا احساس تو ہر ایک کو ہوتا ہے، مشین بھی تھک جاتی ہے، اسے بھی آرام دیتے ہیں، اس پہ بھی تیل وغیرہ ڈالتے ہیں۔ مجھے بلکہ خوشی بھی ہوتی ہے، فخر بھی ہے کہ وہ بہت اچھے انداز میں کھڑی بھی ہیں، معاشرے کو سہولتیں، تعلیم، جو کچھ وہ بانٹ سکتی ہیں، دے سکتی ہیں، وہ دے رہی ہیں۔ خاندان، خواہ ان کا وہ میکہ کہہ لیجئے یا سسرال کہہ لیجئے، وہاں پر بھی انہوں نے اپنے آپ کو جھکا کر منوا کر رکھا۔ اور جہاں تک میری بہوؤں کا سوال ہے، میری دو بہویں جاب کرتی رہی، میں نے مداخلت نہیں کی کہ آپ نہ کریں، اور اب جب نہیں کر رہی ہیں تو میں یہ زور بھی نہیں دیتی ہوں کہ انہیں کرنا چاہیے، یہ ان کے اپنے اس پر ذمہ داری پر۔ یہ ضرور ہے کہ زندگی تلخ نہیں ہوتی ہے، دشواریاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن آپ کی سوچ یا آپ کا ذہن اس کی ترتیب کیسے کرتا ہے، جسے عام الفاظ میں پلاننگ کہتے ہیں، یہ کرنی پڑتی ہے۔ ہر چیز کو اگر ہم ترتیب سے رکھیں اور اسی ترتیب سے ہی سنبھالتے چلے جائیں تو نقصانات نہیں ہوتے۔ کیا آپ یہ بات تسلیم کرتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو جو حقوق اسلام میں بتائے گئے ہیں، جو حقوق کلام پاک میں عورت کے لیے لکھے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، کیا وہ تمام حقوق ہمارے معاشرے کی عورت کو میسر ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو میں حکومتی لیول کی تو بات نہیں کرتی، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ ہم انفرادی لیول پہ اس میں کیا تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں، کیا بہتری لے کے آ سکتے ہیں ایک بیلنسڈ معاشرہ بنانے میں؟ جہاں تک اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں یا ان پر کاربن رہنے کی تاکید کی ہے، تو مجھے جہاں تک میری معلومات میں ہم بہت دور ہیں۔
ہم اپنے فائدے کی تمام باتوں کو تو یاد بھی کر لیتے ہیں اور اس کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں ہمارے ذہن کو یا ہمارے جسم کو ذرا برابر بھی تکلیف ہو اس کو ہم نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ یقیناً بہت خامیاں ہیں اور ہر چھوٹی بڑی خامی ہی بڑے نقصان کو جنم دے۔ قصور ہم سب کا ہی ہے، کسی ایک فرد کا نہیں کہ عورت کا ہے یا مرد کا ہے، سبھی کا ہے۔ جو ظلم کر رہا ہے اس کا بھی، اور جو ظلم سہ رہا ہے اس کا بھی، جو ظلم دیکھ رہا ہے اس کا تو سب سے زیادہ ہے۔ گورنمنٹ ہر ایک کو سدھار نہیں سکتی۔ اس وقت جو میں پاکستانی معاشرے کی بات کروں گی، ہمارا پاکستانی معاشرہ یا افراد 22 کروڑ عوام میں سے خود گنتی کیجیے کہ کتنے بہتر یا اعلیٰ ذہن کے لوگ ہیں جو انتہائی نفاست سے نہ صرف زندگی گزار رہے ہیں بلکہ حقوق و فرائض کو بھی انجام دے رہے ہیں۔ اس میں وہ تمام حقوق و فرائض، خواہ وہ والدین کے ہیں، خواہ وہ زوجین کے ہیں، خواہ وہ ورکر کے ہیں، احباب کے ہیں یا متعلقین کے ہیں، ہمیں ہر شخص کو اپنے طور پر اپنے تئیں سدھارنا پڑے گا۔ کیا آپ یہ بات مانتی ہیں کہ تعلیم کا انسان کی جو ذہنیت ہوتی ہے اس سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟